बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7वें पारे के बारे में बताना है। इसमें सूरह माइदा है, माइदा यानी दस्तरखान, और इसकी है आयतें 83 से लेकर 120 तक। और दूसरा इसके अंदर सूरह आएगा सूरह अल-अनाम, अनाम यानी चौपाई, मवेशी। इसकी 1 से लेकर 110 तक के आयतें आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस कलाम को सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं हक़ को पहचानने की वजह से, और वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख दे। अल्लाह तबारक तआला ने उनकी ईमान की वजह से उनको जन्नत नसीब अता फरमाई। ये अहले किताब थे जो सुनने के लिए आए थे। अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हलाल मत करो, और जो पाक चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं उसको मज़े से खाओ। और अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी ऐसी क़स्मों पे तुम्हें नहीं पकड़ता जो लग़ू होती हैं, कि उठते बैठते अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, लेकिन जो सोच समझ कर तुम खाते हो उस पर अल्लाह तबारक तआला ज़रूर पकड़ेगा। अगर तुम उसको तोड़ोगे तो उसका कफ़ारा है कि 10 मिस्कीन को खाना खिलाओ जो तुम घर में खाते हो, या उनको 10 मिस्कीन को कपड़े पहनाओ, या एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दो। लेकिन अगर कसम अच्छे काम के लिए है, सच्ची है, तो उसकी हिफाजत करो, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये शराब और ये जुआ और ये पासे, ये सब शैतान के गंदे काम हैं। इसके ज़रिए से वो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है, बुग़्ज़ डलना चाहता है, ताकि तुम नमाज से दूर हो जाओ, और अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हें रोकना चाहता है। अल्लाह तबारक तआला चाहता है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। पहले जो ये जुए वगैरह के पैसे थे तुम खा चुके, अब अगर तुमने माफ़ी मांगी है तो उस पर कोई पकड़ अल्लाह तबारक तआला नहीं करेगा, अगर बाद में तुम सुधर जाओ और तक़वे की रविश इख्तियार करो। एहराम की हालत में शिकार करना हराम है, लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। बिल्कुल शिकार तुम्हारे हाथ पे आ जाएगा, तुम्हारे नेज़े के अंदर आएगा। तो अगर इसमें कोई ज़्यादती करे और शिकार कर ले, तो जितने जानवर का शिकार किया गया है, जिस किस्म का वो जानवर है, उतना ही जो है उसको बदले में देना पड़ेगा। तुम में से 2 अक्लमंद गवाह जो है उसका फ़ैसला करेंगे, और ये क़ुरबानी मक्का में ले जाकर आपको पेश करनी पड़ेगी। और अगर ये नहीं है तो वो ये भी फ़ैसला करेंगे कि इसकी ख़ज़ा क्या हो सकती है, इसका कफ़ारा क्या हो सकता है, कितने रोज़े आपको रखने के लिए बोलें, कितनी दीत आपको देना पड़े, इसके बारे में भी हो सकता है। अलबत्ता समंदर का शिकार तो वो तुम पकड़ भी सकते हो, खा सकते हो, और सफ़र में भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये अल्लाह तबारक तआला ने जो शहर हराम यानी मक्का बनाया है, और ये हदी के जानवर हैं, ये खलाइद हैं, ये सब अल्लाह के शार हैं। तो कहा गया कि इनकी इज़्ज़त करो और इसका एहतराम तुम्हारे पास बाकी रहना चाहिए। पाक और नापाक कभी बराबर नहीं हो सकते। नापाक चीज़ बहुत कसरत से होती है, तुम्हें पसंद हो, लेकिन वो अल्लाह के पास, अल्लाह को जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कुरान नाजिल होता है तो कुछ लोग बीच में कोई चीज़ पूछ लेते थे, तो उनको बताई जाती थी, वो उनको बुरा लगता। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जब भी कुरान नाजिल होगा, कोई पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे। तो ऐसी तुमसे पहले के लोगों ने किया, जब उनको नापसंद हुआ तो उन्होंने कुफ्र किया। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि बहीरा, साइबा, वसीला और हमने नहीं बनाए। तो ये ऐसा था, बहीरा उसको कहते थे कि एक ऐसी ऊँटनी होती थी जो 5 बच्चे दे देती थी, और आखिरी बच्चा अगर उसका मादा हो गया तो उसको कहते थे बहीरा है, उसको छोड़ देते थे। अब ना उसका गोश्त खाते थे, ना उसका ऊन निकालते थे, वो जिसके खेत में जाती खा सकती थी, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं होता था। इसी तरीके से साइबा उस ऊँट को कहते थे कि कोई आदमी बीमार हो गया, उसने छोड़ दिया उसको, तो बस छोड़ दिया। या ऐसा है कि किसी ऊँटनी से 10 मादा बच्चे पैदा हो गए, तो उसको भी जो है ना साहिबा कहकर छोड़ दिया जाता था। वसीला उसको कहते थे, एक बकरी ला लिए, उसको अगर नर हो गया तो अल्लाह की राह में ज़ुबा करते थे, मादा हो गई तो खुद रख लेते थे। अगर वो बकरी ने 2 बच्चे दिए, नर और मादा, तो मादा को रख लेते थे और नर को छोड़ते थे, उसको वसीला कहते थे, उसको भी नहीं काटते थे, बस वो खाता फिरता था। इसी तरीके से हाम उसको कहते थे कि जो ऊँट का पोता काम में आ गया तो उसको छोड़ देते थे, उसको हाम कहते थे। तो अल्लाह ने कहा ये तुमने दिल से बनाया है, हमने ऐसा कोई बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम नहीं बनाया है, तुम हर एक को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये बताया कि तुम देखो कुरान की तरफ तुमको बुलाया जा रहा है, तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने जो रास्ता बताया वही हमारे लिए है, तो ये ठीक नहीं है। इसके बाद बताया कि लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी तो सिर्फ अपनी है। अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसका कोई बोझ तुम पे पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम नेक हो, तक़वा इख्तियार कर रहे हो, तो दूसरे के अमाल की वजह से तुमको नुकसान
نہیں پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ موت کے وقت تم کو وصیت کرنا چاہیے، 2 گواہ رکھنا چاہیے، اور وہ گواہ مسلمانوں میں سے ہونا چاہیے۔ اگر سفر میں نہ ملیں تو غیر مسلم 2 گواہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں شک ہو گیا کہ وہ غلط گواہی دے رہے ہیں وصیت کے سلسلے میں، تو نماز کے بعد ان کو روک لینا چاہیے، وہ سب کے سامنے گواہی دیں کہ ہم اپنی گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، چاہے معاملہ ہمارے رشتہ داروں کا ہو یا ہمارا اپنا ہو۔ لیکن معلوم ہو کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے، تو اس سے زیادہ جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے خاندان میں، کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ گواہی دیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے غلط ہے، صحیح وصیت اس طریقے سے تھی۔ تو اس سے توقع ہے کہ کوئی غلط اور جھوٹی گواہی نہیں دے گا، اور ہر ایک کو اس کا حق جو ہے مل سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم کو کیا جواب ملا ہے۔ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو آ گئے تھے مر کے، تو ہی ان کے درمیان تھا، تو غیب کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ساری نعمتیں یاد دلائے گا کہ دیکھو تو ہم نے تم کو روح القدس سے مدد کی تھی، اور تم جھولے میں بھی بات کرتے تھے، جوانی کو پہنچ کر بھی بات کرتے تھے، تم مٹی کی چڑیا بناتے اور اس کو زندہ کر کے اڑاتے تھے ہماری اجازت سے، مادر ذات کوڑی اور اندھے کو تم درست کرتے تھے، مردے کو بھی زندہ رکھتے تھے، تم لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم کیا کھاتے ہو اور تم کیا گھروں میں رکھتے ہو، اور پھر تمہارے حواریوں نے یہ کہا تھا کہ تم اللہ سے ہمارے لیے دسترخوان مانگو، تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن حواریوں نے کہا تھا کہ ہمارے دل کے اطمینان کے لیے، اور ہم کو عید ہو جائے ہماری، ہم کو خوشی مل جائے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ان کے لیے ایک دسترخوان تو اتار، مائدہ اتار دے آسمان سے، یہ ساری نعمتیں۔ لیکن اللہ نے کہا میں دسترخوان اتاروں گا، لیکن اگر پھر اس کے بعد کوئی انکار کرے اور کفر کرے تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جیسی دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے محض احسانات تم پر ہیں، تو کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میرے اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا حق ہی مجھے نہیں تھا، آپ نے جو چیز کہی تھی وہی میں نے ان تک پہنچائی تھی، اس کے بعد آپ نے مجھے اٹھا لیا، تو میرے اوپر آنے کے بعد کیا ہوا اس کے گواہ آپ ہیں۔ اب اگر وہ گنہگار ہیں، گناہ کیا ہے انہوں نے، تو آپ چاہیں تو سزا دیں، وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ جو ہے نا عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، زبردست بھی ہیں اور حکمت فرمانے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آج کا دن فائدے پہنچانے والا دن ہے، سچوں کو سچائی کا فائدہ آج ملے گا، ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے، ہم ان سے راضی ہو گئے اور وہ ہم سے راضی ہو گئے، اور جو ہے تم کو اب ہمیشہ اسی میں رہنا پڑے گا۔ بے شک زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے، اب سورہ انعام شروع ہوتی ہے، وہ ہم سے شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے اندھیرے اور نور کو پیدا کیا، اور کافر جو ہے وہ اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس کی قسمت لکھی اور ایک مدت اس کی مقرر کر دی ہے زندگی کی، اور یہ ہیں کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ زمین و آسمان میں بھی ہے اور کھلی اور چھپی چیزوں کو بھی جانتا اور دیکھتا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کی خبر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت نعمتیں دی ہیں، آسمان سے پانی اتارا، نہریں بہا دیں، لیکن وہ نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ایسی بہت سی قوموں کو، اور ان کی جگہ پہ ہم دوسری قوم لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لکھی لکھائی کتاب لا لیں، اگر لکھی لکھائی کتاب بھی تمہارے اوپر اتار دی جائے، وہ اس کو چھو کر بھی دیکھیں، تب بھی جو ہے نا وہ انکار ہی کیے چلے جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو اتارے ہمارے لیے، انسان کیوں پیغمبر بن رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے تب بھی انسانی شکل میں بھیجتے، اور یہ جو ہے نا اسی شک میں پھر سے مبتلا ہوتے۔ انہوں نے ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا اور اسی چیز کے گھیرے میں آ گئے جس کا مذاق انہوں نے اڑایا تھا۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کس کی ہے؟ پوچھو ان سے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی۔ تو یہ بتا دو کہ اللہ نے اپنے اوپر جو ہے نا رحمت لکھ دی ہے، قیامت کے دن وہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، زمین و آسمان کا اسی نے پیدا کیا ہے،
وہ تم کو کھانا کھلاتا ہے، تم سے کھانا مانگتا نہیں ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شرک نہ کروں اور مسلم بن کر رہوں۔ میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس پر اللہ رحم کرے گا، بس وہی جو ہے بچ جائے گا۔ اگر وہ مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کون ہے جو تم کو بچا لے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کو روک سکے گا۔ تو قرآن کے ذریعے سے تم جو ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ وہ اہل کتاب قرآن کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بتایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کے پاس سے حق آ جائے تو اس کا انکار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم مشرک تھے ہی نہیں۔ دیکھیے اپنے آپ کو وہ جھٹلا رہے ہیں قیامت کے دن۔ ان میں سے کچھ سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تم دیکھو گے جس دین کو آپ پیش کر رہے ہیں، تم دیکھو گے کہ جس دن وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہائے بدبختی، اگر ہم پلٹے تو اب نہ ہم جھٹلائیں گے بلکہ ہم مسلمان اور مومن بن کر رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بھیجے گئے تو یہ وہی کریں گے، بلکہ یہ دنیا میں ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی ہی زندگی ہے، آخرت تو آنے والی نہیں، اور یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ جب یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے تو اللہ پوچھے گا کہ یہ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم سچ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ اب چکھو مزہ جہنم کی آگ کا۔ جب اچانک یہ گھڑی آ جائے گی قیامت کی تو وہ کہیں گے کہ ہم سے کیسی تقصیر ہو گئی، اور ان کو پیٹھوں کے بل جو ہے ان کے پیٹھوں پر ان کے بوجھ ہوں گے، اور بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بس ایک کھیل تماشا ہے، اصل میں آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگر آپ کو غم ہوتا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وہ تو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، وہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں ظالم۔ پہلے کے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا، جن کے قصے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں۔ تو تم صبر سے کام کرو، اور اگر تم کو ناگوار ہے اور تم چاہتے ہو کہ ان کے لیے کوئی نشانی ہی پیش کی جائے تو پھر تم آسمان میں سیڑھی لگاؤ یا زمین میں سرنگ کرو اور تم جو ہے کوئی نشانی لے آؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا دیتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ سب کو مسلمان بنائے، سب کو اطاعت فرمانبردار بنائے، لیکن وہ آزمائش کے لیے وحی کو بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ زمین میں جو چوپائے ہیں اور آسمانوں میں اڑنے والے جو پرندے اپنے پر پھیلا کر اڑ رہے ہیں، وہ بھی تمہاری جیسی قوم ہے، ایک انواع ہے، ایک امت ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب میں ان سب کی جانکاری جو ہے لکھائی ہوئی ہے۔ ایمان صرف وہ لوگ نہیں لاتے جو گونگے اور بہرے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی راہ بتاتا ہے۔ جب انہوں نے بھلایا تو ہماری آیتوں کو، ہماری ہدایت کو، تو ہم نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، تو وہ بڑے اترانے لگے، تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی جڑ کاٹ دی، اور تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تمہارے کان اور آنکھ پہ اگر مہر لگا دے اور دل پہ مہر لگا دے تو کون ہے جو تم کو اس سے نکالے گا؟ اللہ بہت ساری چیزیں کھول کر بیان کر رہا ہے، شاید کہ تم سمجھو۔ اچانک عذاب پر اللہ ظالموں کے سوا اور کس کو ہلاک کرے گا؟ دیکھیے ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے بشارت دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تو کوئی غم ان کے لیے نہیں ہے اور نہ کوئی ان کے لیے خوف ہے جو ایمان لائے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں بہت سارے، یا میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یا میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں۔ تو کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم سب کو اس کے پاس جمع ہونا ہے، اس کے پاس اس کے سوا کوئی سرپرست نہیں اور کوئی شفیع نہیں ہے کہ بچا سکے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں دن اور رات تو تم ان کو اپنے سے دور نہ پھینکو، جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو ہم کھول کر بتا رہے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ تم واضح ہو جائے۔ مجھے روکا گیا ہے کہ میں کسی کی عبادت نہ کروں اور میں سیدھی راہ پر چلتا رہوں۔ میرے ہاتھ میں وہ نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر میرے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا تو میں کبھی کا فیصلہ چکا دیتا۔ ساری غیب کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اور سمندر میں جو ہے اسے معلوم ہے، اس کے علم میں ہے جو بھی پتا گرتا ہے، جو دانہ بھی زمین میں ہے، چاہے وہ سوکھا ہو یا تر، اندھیرے میں ہو، ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ وہ رات میں تم سب کو موت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم دن میں کیا کما کر آئے ہو، دوسرے دن پھر اٹھاتا ہے تاکہ تم اپنی مدت کو جو ہے پوری کرو اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اپنے بندوں پر وہ بہت پکڑ رکھتا ہے اور نگران بھیجتا ہے ان کے لیے، اور جب وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ ہی کے پاس لوٹایا جا رہا ہے جو تمہارا حقیقی مولا ہے، اسی کے لیے حکم ہے اور وہ جو ہے نا حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ کہو زمین اور سمندر کے اندھیروں میں سے وہی تو تم کو نکال لاتا ہے جب تم گڑ گڑاتے ہو اور چپکے چپکے دعائیں کرتے ہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہر مصیبت سے بھی وہی بچاتا ہے، لیکن تمہارا معاملہ ہے کہ تم شرک کرتے ہو۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، بہت اہم آیت ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا اس کے بارے میں، اور خاص طور پر یہ آیت آخرت کے بارے میں بھی ہے۔ اگر لوگ ہماری آیتوں کا کہیں مذاق اڑا رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، تو تم ان کے قریب نہ بیٹھو، اور اگر شیطان تم کو بھلا دے تو جب تم کو یاد آ جائے ان کے پاس سے تم اٹھ جاؤ۔ اگر تم تقوی اختیار کر رہے ہو تو ان کے حساب میں سے کوئی گناہ جو ہے نا تم کو ملنے والا نہیں ہے۔ نماز قائم کرو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، اس کے پاس تم سب کو جانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اے والد تم کیوں ان اصنام کی پوجا کرتے ہو، اور انہوں نے غور کیا کہ کچھ لوگ تاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو ایک رات میں انہوں نے تارا دیکھا اور کہا کہ یہ ہے میرا خدا، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ذرا چاند چمکتا ہوا نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، تو جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، اگر اللہ تو نے میری رہنمائی نہیں کی تو میں بہکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد روشن، بہت ہی روشن سورج نکلا، اس نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، یہ سب سے زیادہ بڑا ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں ان سب سے ہٹ کر اس خدا کی طرف اپنے رخ کو کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو جو ہے پیدا کیا۔ پھر بتایا کہ ہم نے ان کو جو ہے بیٹے دیے، اسحاق علیہ السلام دیا ان کو، یعقوب علیہ السلام عطا کیا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، ان کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایسے محسنین جو ہے بنائے۔ پھر ہم نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ان کو صالحوں میں شامل کیا، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو ہم نے عالم میں بڑی فضیلت کی ہے۔ لوگوں نے اللہ ہی کی قدر نہیں کی، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے آسمان سے کوئی چیز اور ہدایت اتاری نہیں ہے، تو ان سے پوچھو کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو توریت بھیجی گئی تھی، جو ہدایت اور نور پر تھی، تو پھر اس کو کس نے بھیجا تھا؟ لکھ کر، تختیوں پر لکھ کر آئی تھی۔ تو یہ کتاب بھی بڑی مبارک کتاب ہے اور تصدیق کرتی ہے پہلے آئی ہوئی ساری کتابوں کی، تاکہ تم ڈراؤ اس مکہ کے لوگوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو، تاکہ آخرت پر ایمان لائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میں بھی ایسی کتاب لا سکتا ہوں، یا یہ کہے کہ مجھ پہ بھی ایسی وحی آ سکتی ہے، تو موت کے فرشتے آ کر اس سے موت کے وقت کہیں گے کہ جلدی سے نکال اپنی جان، تو بڑے تکبر میں جو ہے نا پڑا ہوا تھا، جو کچھ تو نے دنیا میں کیا وہ سب کا سب جو ہے پیچھے رہ گیا ہے، اور اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور تیرے سارے ٹوٹے رشتے جو ہے ٹوٹ گئے ہیں۔
اور اللہ کے سوا تیری شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھوڑتا ہے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے، وہی تو ہے جو آسمان پہ سے صبح کو نمودار کرتا ہے، رات کو اس نے سکون کے لیے بنایا ہے اور چاند اور سورج کو ایک حساب میں باندھ دیا ہے۔ تمہاری رہنے کی جگہ بھی اس کو معلوم ہے اور تمہاری سونپے جانے کی جگہ بھی اسے معلوم ہے۔ پھل جب بنتا ہے اور پکتا ہے تو اس کی کیفیت کو تم دیکھو۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کو بیٹا کہاں سے ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ وہ تو نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے لیکن نگاہیں ان کو نہیں پاتی ہیں۔ پھر کہا کہ دیکھو یہ جو جھوٹے خدا لوگوں نے بنائے ہیں ان کو تم گالی نہ دو، ورنہ وہ غصے میں آ کر سچے خدا کو گالی دے بیٹھیں گے۔ اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا